देख लें एक दफा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। कौलू, वाओ अलिफ जमा के लिए कौलू, ठीक है। इसका जो सिंगुलर होता है वो काला होता है, और कालू, काला उस एक ने कहा, कालू उन सब ने कहा। तो यहाँ पे उन सब ने कहा। उद उलाना, उद उ, इसका जो रूट वर्ड है वो दा आइन अलिफ है, जिसको हम दुआ भी कहते हैं। और ला का मतलब होता है लिए, ना का मतलब हमारे, ठीक है। जैसे रब्बा ना का क्या मतलब होता है, ए हमारे रब, ठीक है। रब्बी का मतलब अगर एंड में छोटी है आ जाए तो ए मेरे रब, ठीक है। अब आ रहा नजर? अच्छा जी, यहाँ पे देखें कौलू, ठीक है। कौला का मतलब होता है उस एक ने कहा, कौलू उन सब ने कहा। उद उलाना, दा आइन, दाल आइन अलिफ इसकी दुआ, ठीक है, आप दुआ करें। ला का मतलब होता है लिए, ना का मतलब हमारे। रब्बना, ए हमारे रब, ठीक है। रब का मतलब रब होता है, एंड पे ना आ जाए तो हमारे रब। रब्बी, तो रब्बा, रब्बना हम कहते हैं ना, रब्बी जिदनी इल्मा, ठीक है। ए हमारे, ए मेरे रब, ठीक है। इसी तरह लिखा होता है रब्बना जिदना इल्मा। तो फिर क्या होता है उसका मीनिंग, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अगर रब भी होगा तो ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, अगर रब्बा ना होगा तो ए हमारे रब, तो दोनों ही ठीक होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रब्बा का, रब्बा रब से, का मतलब तेरा या तेरी होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपने रब की बात करें तो उन्होंने कहा आप दुआ करें अपने रब से। अब देखिए कौम क्या कह रही है हजरत मूसा से बार बार, कि ए मूसा आप अपनी कौम, आप जो है अपने रब से दुआ करें। इसी तरीके से हम लोग भी किसी नेक इंसान के पास जाते हैं, या चलें किसी बंदे के पास चले गए और वो बेचारा 5 वक्त का नमाजी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारे लिए दुआ करें ना, हम भी 5 वक्त के नमाजी हो जाए, हमारे लिए दुआ करें, हम भी कुरान पढ़ने लग जाए। मुझे ये बताएं कि कभी ये भी कहा है कि हमारे बच्चे के लिए दुआ करें कि वो स्कूल चला जाए, हालांकि क्योंकि हम खुद भेज रहे हैं उसको। तो ये भी उसी तरीके वाला हमारा एटीट्यूड है जो यहाँ पे उस कौम की तरफ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बदलना हम खुद नहीं चाहते और अगले को कह रहे हैं जी मैं बदलना चाहती हूँ, बस आप दुआ करें। हम जो चाहते हैं वो हो ही नहीं सका अभी तक। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने चाहा मेरा बच्चा स्कूल चला जाए, फिर चाहे वो उठे या ना, फिर हम क्या करते हैं, दुआ करें ना मेरे बच्चे भी 5 वक्त के नमाजी हो। अगर आपका बच्चा 7 बजे स्कूल जा सकता है तो 6 बजे उठ के फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? गलती किधर है फिर? तो हम क्या करते हैं, दुआ करें मेरा बच्चा भी कुरान की तरफ आ जाए। अगर वो बच्चा, वो ट्यूशन भी जा रहा है, 8 घंटे स्कूल में भी पढ़ा, तो कुरान की तरफ क्यों नहीं आया? सोचने की बात है कि गलती कहाँ पे। खाली दुआएं, मतलब फिर हम ऐसे ही करते रहेंगे जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बार बार उनको कह रही थी आप अपने रब से दुआ करें। तो ये वही वाला एटीट्यूड है कि आप अपने रब से दुआ करें हमारे लिए। यू बय्यिनु, यू का मतलब होता है वो। अब यहाँ पे अगेन जो है मैंने आपको अत्तईन वाला बताया था ना, आ ता या और नून। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू तुम इबादत करते हो, याबुदू वो इबादत करता है, नाबुदून हम इबादत करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आ ता या और ना, आ का मतलब मैं, ता का मतलब तुम, और या का मतलब वो, ना का मतलब हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू बय्यिना वो बयान करे, लाना लिए हमारे, ना का मतलब हम, माँ ही कि वो कैसी है, ठीक है। कौला उसने कहा, इन्नहु, इन्ना का मतलब बेशक हु वो, ठीक है। इन्नहु वो, बेशक वो, ठीक है। किताब हु उसकी किताब, ठीक है। बेशक वो, यकूलू बेशक, यहाँ पे इन्नहु बेशक उसकी या वो, यकूलू या का मतलब वो, कूलू फरमाता है, ठीक है। बेशक वो फरमाता है, इन्नहा। अब यहाँ पे अगर वाओ अलिफ होता तो वो सब फरमाते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह फरमाता है, एक है ना। तो अगर एंड पे वाओ अलिफ देखें, यहाँ पे क्या है, कौलू, ठीक है। यहाँ पे है यकूलू, वाओ अलिफ नहीं है। तो अगर वाओ अलिफ होता तो ये जमा होता, लाम पेश है ओनली, तो फिर ये क्या है, ये सिंगुलर है। यकूलू बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बेशक हा वो, बाकरातुन गाय, ला नहीं, फारिजुन इसका रूट वर्ड है फारजा, ठीक है। फा रा और जा बूढ़ी हो, वा और ला नहीं बिकर छोटी हो, इसका रूट वर्ड है बाकरा,
چھوٹی عمر کی ہو یعنی کہ ورجن ہو, کنواری ہو, اوان جوان ہو, بین ذالک اس کے درمیان یعنی کہ اس کے درمیان یعنی کہ ان دونوں سچویشنز کے درمیان کی وہ جوان ہو. ففعلوا پس تم سب کر لو. واو الف جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے, فا کا مطلب پس, اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے افعلا. ٹھیک ہے, پس تم سب کر لو, واو الف سب کے لیے یوز ہو رہا ہے. ماں جو, تو کا مطلب تم, جیسے میں نے اتین بتایا تھا نا. اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کا روٹ ورڈ پہلے, سب سے پہلے کوئی بھی ورڈ سمجھنے کے لیے عربک کا اس کا سب سے پہلے روٹ ورڈ علیحدہ کر دیا کریں. یہاں پہ دیکھیں یہ میں اس کا روٹ ورڈ علیحدہ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے امرا. امرا کا مطلب ہوتا ہے حکم. ٹھیک ہے, تو کا مطلب, تا کا مطلب تم, امرا حکم دیا جاتا ہے, واو نون سب کو, تو تم سب کو حکم دیا جاتا ہے. قالو ان سب نے کہا, ادعو دعا کرو, لانا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے دوبارہ وہی بات کی کہ دعا کرو ہمارے لیے, ربا کا اپنے رب سے. پھر یہی کہا انہوں نے کہ دعا کرو ہمارے رب, اپنے رب سے. کیا دعا کرنی ہے؟ اب دیکھیں جب بندے نے ماننی نہیں ہوتی تو پھر یہی کہتے ہیں نا ہم. میں نے جیسے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ بچے کو ہم نے خود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھانی اور پھر دوسروں کو کہنا ہے کہ جی دعا کریں گے جی میرا بچہ بھی آپ کے بچے کی طرح نمازی ہو جائے, آپ کے بچے کی طرح وہ بھی قرآن پڑھنے لگ جائے اور سب کچھ بس آپ دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے وہ اسکول بھی جاتا ہے. یبینو وہ بیان کرے, لانا ہمارے لیے, ما لون ہوا کیسا ہو اس کا رنگ. ماں کا مطلب جو یا کیسا ہو. یہاں پہ ماں جب سٹارٹنگ میں بھی آتا ہے نا, جیسے آ کا مطلب میں بھی ہوتا ہے اور آ کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے. اب یا ماں لونہا اس کا رنگ, لون رنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں کیسا ہو اس کا رنگ کیسا. قولا اس نے کہا, انہو بے شک وہ, یقولو وہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہو. بقرۃ تا دو پہ دن کس لیے یوز ہوا ہے؟ مؤنث کے لیے. انہا بے شک, ہا کا مطلب وہ. صفراء زرد رنگ کی ہو. ٹھیک ہے, صفرا اور وہ زرد رنگ کی ہو. فاقعن گہرا ہو. لونہا اس کا رنگ, ہا اس کا, لون اس کا. لون کہتے ہیں رنگ کو اور ہا اس کا. تا کا مطلب تسرو, اس کا روٹ ورڈ ہے سین را را, تو خوش کر دے. ان ناظرین تو وہ اس کا رنگ ایسا ہو کہ وہ خوش کر دے. ان ناظرین دیکھنے والوں کو. ٹھیک ہے, دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دے. اب یہاں پہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا میسج دے رہے ہیں کہ جب ہم دین کے معاملے میں جب ہم نے نہیں ماننی ہوتی نا, پھر ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ماننی ہم نے نہیں ہوتی اور ہم پھر کسی کے بھی پاس جا کے جو بھی ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم نے خود جو ہے کوشش نہیں کرنی ہوتی, بلکہ پھر ہم کیا کہتے ہیں, کسی بھی انسان کے پاس جو ہمارے پاس ایک پیغام لے کے آتا ہے کہ اللہ کی مانگنا, تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں, آپ دعا کریں نا میں بھی اس طرف آ جاؤں. اب یہاں پہ دیکھیں 2 طرح کے علم ہوتے ہیں. تو بہترین علم کیا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہ بحث در بحث والا علم ہے, کہ جب بندے نے نہیں ماننی ہوتی نا تو وہ بحث در بحث والا علم وہ اختیار کرتا ہے. اسی طرح آج کے دور میں ہم بھی ایسے کرتے ہیں. جیسے ہم نے میوزک کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا, اسی طریقے سے کل ہم نے کچھ احادیث پڑھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب, زنا اور موسیقی کو حلال قرار دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے حدیث کا مفہوم پڑھا. اب یہاں پہ کیا ہے, وہ علم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ والا علم کہ کہیں اس کو گائے نہ کاٹنی پڑتے. دیٹس وائی وہ کوشچن پہ کوشچن کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم بھی روزوں کے بارے میں کچھ ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ جی کس طریقے سے دیں کہ وہ معاف ہو جائے. ٹھیک ہے, کیا فلانی چیز پہ زکوٰۃ ہوگی, اور اس پہ بیسیکلی ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا زکوٰۃ دینے کو. ٹھیک ہے, تو پھر اب حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بہترین سوال وہ ہے جو علم سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ علم حاصل کرنے والا ہو. اور ابھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بہت پیاری ایک حدیث بتائی کہ جس کا علم کا ارادہ ہو کہ وہ کچھ سیکھے, تو اسے چاہیے کہ قرآن کو کھودے کریدے, یعنی کہ قرآن کا علم سیکھے. ہم نے اگر علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ دنیا کا. ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ دنیا کا. اب یہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایک بہت
ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ان کو اسکول نہیں بھیجا گیا جب تک کہ انہوں نے قرآن کمپلیٹ نہیں کر لیا، کہ اگر ان کو دنیاوی تعلیم اسٹارٹنگ میں بتا دی گئی تو شاید وہ قرآن نہیں سیکھ سکیں گی. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ سیم یہی کی. 5th کلاس تک میں اپنے بچوں کو صرف نماز قرآن، اسکول جاتے ہیں لیکن نماز قرآن روزہ زکوٰۃ حج یہ ساری چیزیں ان کو لگی رہتی ہوں کہ نہیں یہ پہلے کرو، یہ پہلے کرو، یہ پہلے کرو. جب بچہ 5th کلاس میں پہنچتا ہے نا، ایون 7 8 9 ایئرس کا ہوتا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا ہوتا ہے، قرآن پہ اس کی گریپ آ چکی ہوتی ہے، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. نہ میں ان کو ٹیوشنز ڈالتی ہوں، نہ میں کچھ اور کرتی ہوں. جیسے ہی وہ 5th میں پہنچتا ہے تب تک اس کا وہ صحیح برین واش ہو چکا ہوتا ہے، وہ قرآن پہ بھی چل پڑا ہوتا ہے، اس کا اللہ کا ایمان بھی پکا ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ بس اب اس کو قرآن اور نماز اس کے پکے ہو گئے، پھر میں اس کو کہتی ہوں اچھا بیٹا اب تم جو ہے نا پوزیشنز لو، کیونکہ اب مجھے پتا ہے وہ جو پرائمری علم ہے نا وہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اور جو سیکنڈری ہے وہ سیکنڈری رہے گا. تو پرائمری اپنے بچوں کو نا سب سے پہلے دین کا علم دے، سب سے پہلے. ٹھیک ہے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری حدیث بتائی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کہ جس کا علم کا ارادہ ہو کہ وہ کچھ سیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو قریدے، کھودے، اس میں سے علم نکالے. اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کی وجہ سے مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں عربک سیکھوں، یہ لسان القرآن. حدیث بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ہی کوٹ کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو شخص جو ہے وہ عربی زبان سیکھتا ہے نا، جو لسان القرآن جسے کہتے ہیں، جو شخص لسان القرآن سیکھتا ہے اللہ اس کو فہم عطا فرماتا ہے. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اللہ کہاں کہاں سے وزڈم دیتا ہے بندے کو. میرا بڑا دل تھا. اور وزڈم کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا. اور وہ وزڈم آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو کھودنے سے ملتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بار بار قرید رہے ہیں کہ کہیں سے تو بچت ہو جائے. اسی طرح ہم بھی نہیں ابھی ہم پہلے ڈگری پوری کر لیں نا پھر ہم قرآن کی طرف آ جائیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو ٹھیک ہے. اور کرتے کرتے ہم موت کے قریب. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم سارے اپنی اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں. اب ہم اس طرح کے کوشچنس کرتے اچھے نہیں لگتے، اور نہ ہی ہم یہ کہتے اچھے لگتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میں صحیح ہو جاؤں. ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، لیکن بات ساری عمل کی ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، لکھ لیں. بہت زیادہ سوال کرنے سے دین پر عمل مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 1 پوائنٹ، احکامات پر ایز اٹ از عمل کرنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حجت بازی نہیں کرنی، بال کی کھال نہیں اتارنی، ورنہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. موسٹلی ہم لوگ نماز میں اختلاف کرتے ہیں. دین میں بحث اختلاف کو جنم دیتا ہے. دین میں بحث کرتے ہیں، نماز رفع یدین نہیں تو ایسے نہیں تو کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں، کتنی بحث کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اور اختلافات دین سے دوری ہے. اور پھر لوگ اپنی ہی گروہ کو بلند کرنے کے لیے دین استعمال کرتے ہیں ہم ایسے. یہ جو گائے کا واقعہ ہے یہ سارا اسی طرح. تو دین کیا ہے؟ بہترین سوال وہ ہے جو علم سے ریلیٹڈ ہو. ملامت خود کو کرنا ہے کہ میری عقل چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو نہیں. تو حکم جب سٹارٹنگ میں ہی آ جائے تو اس کو مان لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس حکم کے ہم بال کی کھال جو ہے وہ کھڑے. اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہے تو وہ بہت مائنر ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اپنے گروہ بنا لیں، ہم جو ہے دین میں تعویلیں کریں، یا ہم مسلکوں میں جو ہے یا گروہ دین کو ہم فرقوں میں بانٹ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان تھے، اور ہمارا ایک ہی کلمہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہی چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے، اور وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ہمارا کلمہ ہے. اگر ہم ایک کلمے کو مان لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کو بھی ہم مانتے ہیں اور جس کی بھی ہم مانتے ہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اور محمد الرسول اللہ یعنی کہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ قرآن جو ہے یہ سلیبس ہے.
ٹھیک ہے. کون سا سلیبس ہے؟ یہ ضابطہ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور کون سا سلیبس ہے؟ ایگزام ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم نے آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹیچر بھیجا. ٹھیک ہے, تو طریقہ جو پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس لیے ہم نے عبادت بھی ویسی ہی کرنی ہے اور اتنی ہی کرنی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. خود سے ہم کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی چیز فالو کرنی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بتائی تھی کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جو اس کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث. یہ 2 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں چھوڑ کے جاؤں. بس ہم نے ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, باقی ساری چیزیں پکڑ لی ہیں نا. ایک بدعت آتی ہے تو ایک حدیث بھی پیچھے سے ختم ہو جاتی ہے. ایک اللہ کا حکم بھی نگیٹ ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم کیا بربادی کر رہے ہیں. اور پھر ہم واٹس ایپ پہ کوئی بھی میسج آ جاتا ہے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ فلانے مہینے کی بشارت دینے سے پتہ نہیں جنت بھی واجب ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے جنتیں واجب ہو رہی ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ہم اس پہ بہت لمبی بحث بھی کرتے ہیں, بحث در بحث بھی کرتے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے. نمبر 1 دعا خود کرنی ہے, عمل بھی خود کرنا ہے. نمبر 2 دین میں تعویلیں نہیں کرنی. نمبر 3 بحث, حجت بازی اور بال کی کھال اتارنا یہ دین میں اختلاف پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, دین میں بحث اختلاف کو جنم دیتی ہے اور اختلافات دین سے دوری ہے. اور پھر لوگ اپنے ہی گروہ کو بلند کرنے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.